बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले तो एक कर्ज मेरे ऊपर अभी चढ़ा है और वो है परवेज़ इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मेरा ख्याल है कि मैं उसको फ़ौरन ही चुकता कर दूं। और यह है कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल में एक बिल पास करवाया जिसमें मुसलमान बच्चों के लिए कुरान की तालीम सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लाजमी करार दे दी गई है। मेरा ख्याल है कि ये हमेशा से पाकिस्तान बनने के साथ ही इसको तालीम का हिस्सा होना चाहिए था। ठीक है कि थोड़ा बहुत कुरान पुराने ज़माने में जब मैं हाई स्कूल में था तो कुछ न कुछ हदीस कुरान पढ़ा दिया जाता था, कुछ सूरतें याद करवा देते थे, लेकिन इसका मुनज़्ज़म कोई पीरियड नहीं होता था। और इसमें यह है कि 4th 5th क्लास तक बच्चे अगर सारे कुरान पढ़ जाएँ और ये जो मदरसों में या कारी ढूंढ रहे होते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं। एक बात करता हूँ, एक तो ये है कि मैं उनका ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं हमेशा देखता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब नज़रियाती तौर पर जो उनकी क्लैरिटी और जिस तरीके से उन चीज़ों पर स्टैंड लेते हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। और ये ख़ानदान जो है इसके लिए मेरे दिल में इतना एहतराम है, इनकी सियासत से मुझे उतना ही इख्तलाफ है। और वो ज़ाहिर है कि सियासत के अंदर और आपकी कई कंपल्शन होती हैं, कई होती हैं, ज़ाती अनाद होता है, झगड़ा होता है, ख़ुसूसन नवाज़ शरीफ साहब फैमिली के साथ जब से वो टूटे हैं या दूर हुए हैं तो लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने एक डेकोरम रखा है। ये नहीं हुआ कि जी बहुत कोई ज़ुबान या किसी लिहाज से हो, बल्कि कई लिहाजों पे एक दूसरे के साथ उन्होंने ख़ानदानी तौर पे आना जाना रखा हुआ है। मैं इस ख़ानदान का मद्दाह पुराना हूँ। मैं 70s में जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, कायदा यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, और जो चौधरी ज़हूर इलाही साहब थे, चौधरी शुजात साहब के वालिद साहब, वो हमारे बड़े स्पॉन्सर थे। हम जमीयत में होते थे, लेकिन हमारे सारे इलेक्शंस के अंदर हमें फाइनेंस करना, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। हालदो बेचारे भुट्टो साहब के आखिरी दौर में 74, 75, 76 2-2.5 साल वो जेल में भी रहे, और भैंस चोरी के मुकदमे में 2.5 साल, और जेल में भी बलूचिस्तान के कोलू में रखा गया। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अपनी मिसाल फैमिली है, रवादारी में और लोगों के साथ रख रखाव में, और ये काम जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने किया है, उससे पहले भी चंद काम उन्होंने किए और भी लगता ही है कि 2-4 काम कर जाएंगे स्पीकर होने के नाते से। एक तो इस्तिक़ाक़ के बारे में भी जो उन्होंने एक बिल पास कराया जिसको सारे हाउस में मुत्तफ़िक़ के तौर पर किया है, उसमें ब्यूरोक्रेसी बड़ी चीम किया, लेकिन क्यों ना हो, जब आप चीफ मिनिस्टर को और सारों को इस्तिक़ाक़ दे रहे हैं, इसका मतलब है कि जिसके हाथ में डंडा है उसी को देना है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी वो ले लिया है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको जाए खैर दे, भला हो, भले मानसों की फैमिली है और इनके भले भले काम आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब इनको मौका मिलेगा ये पाकिस्तान के जो नज़रियाती एहसास है उसको इसी तरीके से ना सिर्फ आगे बढ़ाएंगे बल्कि उनकी जो हमारी कदरें उनकी हिफाजत भी करेंगे। इसके बाद इमरान खान साहब का अभी इंटरव्यू नशर हुआ, इंटरव्यू तो कल हुआ है, जो एक बैनुल-अक़वामी बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट हैं उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप कर दें। इंटरव्यू को कहना तो थोड़ा फ़र्क लगता है। वो वैसे तो बाकी तो एक रस्मी बातें थी, और एक बात उन्होंने की और उस बात के आगे 2 हिस्से थे। उन्होंने ये फरमाया इमरान खान साहब ने कि अमेरिका जो है चूँकि भारत का इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, तो इसलिए हमारे से वो दूर हो गए या हम फारिग हैं। मेरा ख्याल है ये बात तो मैं किसी दिन इस पर जामे प्रोग्राम भी करूँगा कि अमेरिका भारत का पिछले 30 साल से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रूस और भारत जो थे यकजान 2 ग़ालिब थे। जुलाई 1971 में मशरक़-ए-पाकिस्तान तोड़ने के लिए रूस ने भारत के साथ एक दफ़ाई मुआहदा किया था। भारत में उस वक़्त गवर्नमेंट हेड कर रही थी इंदिरा गांधी और रूस में कर रहे थे सदर पटगोनी, और वो जुलाई 9 या 10 को मुआहदा हुआ था, और वो 20 साल का मुआहदा था जो 91 में वो मुआहदा ख़त्म हो गया। लेकिन इसके साथ एक और वाक़या हो गया कि चंद साल पहले रशिया ख़ुद तितर-बितर हो गया और एक बाल्कनाइजेशन हुई, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और ईस्टर्न यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना, वेस्टर्न यूरोप की या उधर से ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ बहुत सारी रूस से, ईस्टर्न यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना वो रूस से अलहदा होकर अलहदा मुल्कों में आ गई, बेशुमार, आप नाम लेते जाएँ।
سول سپر پاور کے طور پہ جب امریکہ آیا تو امریکہ کو ایک ہی خدشہ تھا کہ اگر کہیں سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو چین جو ہے وہ جب امر جو کہے گا کہ چین کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ 10, 12, 15% اور 90s میں تو 22% تک ترقیاتی جس کو ہم GDP کہتے ہیں اضافہ ہوا، اور لگتا تھا کہ چین آسمان کو 7ویں آسمان کو ٹچ کرنے والا۔ آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ چین نے جو 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے انوکھا اور سب سے ایک جو ہے کمال کا واقعہ ہے۔ بہرحال چین اور روس، جب کہ امریکہ کو پتہ تھا کہ روس کے پاس بنیادی انفراسٹرکچر موجود ہے اور اس کے ساتھ اس وقت اس کے بعد 30-35 ہزار نیوکلیر بامبس تھے، امریکہ کے پاس اس مقابلے میں 14-15 ہزار تھے، تو سمجھتے تھے کہ روس کو جو ہے کبھی نہ کبھی ضرور ابھرے گا، تو یہی موقع ہے۔ چنانچہ میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، 1988 میں ایک پروجیکٹ بنایا گیا تھا، پروجیکٹ فار دی نیو امریکن سینچری۔ بہرحال اس کی تھی کہ جی 21ویں صدی میں امریکہ نے کس طریقے سے ان ملکوں کو کنٹین کرنا ہے اور قابو کرنا ہے، اور پھر نیو ورلڈ آرڈر بھی آ گیا امریکہ کی طرف سے۔ قطع نظر اس کے اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جب امریکہ جو ہے یہ جس کو کہنا چاہیے کہ ادھر سے کنٹینمنٹ کی پالیسی تھی، تو بھارت واحد جب ملک تھا جہاں بیٹھ کے وہ سارے کام کر سکتے تھے۔ چنانچہ ان کی ایک نیگوشیشن یا ان کے جو جس اثر و رسوخ حکومت میں جب منموہن وزیر خزانہ تھے ان کا بڑھ گیا تھا بھارت میں۔ پھر انہوں نے ایک کوارڈ بنایا، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ نے۔ امریکہ کا کیا کام ہے انڈین اوشن میں، اور کوارڈ بنا کے انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ اس زمانے میں کوئی آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے سی پائریسی بڑھ گئی تھی، ڈاکے پڑ رہے تھے، سمندری قزاق جو تھے وہ ہارے کو لوٹ رہے تھے، اغوا کر رہے تھے، تو چنانچہ انہوں نے کوارڈ بنائی۔ بظاہر یہ تھا کہ ہم انڈین اوشن کو کرائم فری کریں گے، لیکن بحر ہند کو کرائم فری میں اور یہ تھا کہ چین اس وقت بھی بہت تیل درآمد کر رہا تھا، پوری بڑھتی جاتی ہے تیل برآمد کرنے کی جو ان کے ڈیمانڈ، تو وہ 13 ملین بیرل اے ڈے آج بھی کر رہا ہے، اور یہ تقریباً سارا تیل جو ہے نا انڈین اوشن جاتا ہے، اور اگر یہ نہ جائے تو چین کے اندر بہت بڑا انرجی کرائسس آ جائے، کیونکہ 85% تیل 90% تیل چائنا جو یوز کرتا ہے وہ امپورٹ کرتا ہے۔ امریکہ کا یہ پرابلم نہیں ہے، روس کے پاس بھی اب اپنے وسائل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ان کا خیال تھا کہ جی وہاں پہ اگر کوئی ٹینشن ہوگی تو ہم انڈین اوشن کو بلاک کر دیں گے۔ وہ تو خیر ایک اور بحث ہے۔ پھر ساؤتھ چائنا سی کے اندر چائنا نے بڑھنا شروع کیا، اور وہاں پہ جو جگہیں ہتھیائی ہوئی تھیں امریکہ نے جاپان کے کو آگے کر کے یا خود آگے کر کے جو ساؤتھ چائنا سی کے جزیرے تھے انہوں نے لے لیے۔ یہ تھا صورتحال جس سے امریکہ اور انڈیا جو تھے یکجان دو قالب ہو گئے۔ کوارڈ بنا، اور کوارڈ بنا تھا سمندر کے اس اوپر، یہ 94 یا 95 کی بات ہوگی۔ پھر 2002 کے اندر تو انڈیا کی اور امریکہ کے ساتھ سول نیوکلیر ڈیل ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وزیر اعظم صاحب کو آج انکشاف ہوا ہے کہ بھارت جو ہے امریکہ کا تصویراتی یا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، آج پتہ چلا ہے؟ نہیں، آج کہنے کی شاید سکت ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس ملک کو یہ کہنے کے اندر بھی 20 سال لگ گئے بتانے کے لیے کہ بھارت اور امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، تو پھر اللہ مانا لفظ ہمارے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ اسی جز میں جب انہوں نے چین کے ساتھ پوچھا تو میرا خیال تھا کہ جو جواب بنتا تھا وزیر اعظم کا، اور اس کے اندر ذرا برابر رتی برابر بھی جس کو مبالغہ نہ ہوتا، کہ جس طریقے سے بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر، اسی سوال کے ضمن میں جب دوسرا سوال ہے تو کہتے ہیں کہ چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ یہ بات جو ہے بھائی صاحب 1961 کی وار میں ہم نے کاغذ لکھا، ڈیمانڈ لکھ دی، اور چو این لائی کے پاس جب لے کے گئے، اثر خان اس ڈیلیگیشن ہیڈ کر کے گئے تھے، اثر خان اس وقت ریٹائر ہو چکے تھے، چو این لائی نے کہا سارا دے دو، لسٹ پڑھے بغیر اثر خان نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے ادھر رکھ دی۔ انہوں نے کہا جی یہ لسٹ جو ہے اس میں جو کچھ ہے پاکستان کو فوراً دو، پاکستان جنگ میں ہے اور نیڈ میں ہے، وہ دن ہے اور آج کے دن ہے، کون سا موقع ہے، اور سی پیک تک۔ تو چین ہمارا تصویراتی پارٹنر، اور سی پیک جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے پروگرام میں کہ اکنامک کوریڈور کے علاوہ ایک اسٹریٹجک کوریڈور بھی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وزیر اعظم کی لکنت کیوں آ گئی منہ میں، ایبسولوٹلی ناٹ اور ایبسولوٹلی نان سنس کہنے والا وزیر اعظم یہ نہیں کہہ سکتا چین ہمارا تصویراتی پارٹنر ہے۔ جی چین نے ہماری مدد کی، چین نے آپ نے کہ چین نے ہماری مدد کی، نہیں، چین نے ہمیشہ آپ کی مدد کی ہے۔ لفظ آلویز اس میں مسنگ تھا وزیر اعظم کی گفتگو میں، اس میں آلویز کا ہونا بہت ضروری تھا ہر کریٹیکل ٹائم میں، اور پھر ہم چین یہ کر وہ کر۔
نہیں کہا تو یہ نہیں کہا کہ چین ہمارا تصویراتی پارٹنر ہے. اب چین کے ساتھ آپ کو دفاعی معاہدے کھل کے کرنے ہوں گے. اگر نہ کیے تو جو کچھ اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے آپ کی ایسی تیسی پھر جائے گی. افغانستان کے حوالے سے اس لیے بات کریں گے کہ افغانستان کہیں جو آؤٹ فال ہے، جس میں آج اس انٹرویو کے اندر بھی وزیر اعظم صاحب خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں. بی بی سی نے کل رپورٹ دیا تو اس میں بھی یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کے اوپر الزام لگ رہا ہے. اشرف غنی بار بار کہہ رہا ہے جی یہاں سے جو ہے دہشت گرد آ رہے ہیں افغانستان کے اندر، اور جو انٹر کانٹیننٹل میں حملہ ہوا اور بہت سارے لوگ وہاں مارے گئے تھے چند ہفتے پہلے، انہیں یہی پاکستان سے لوگ آئے تھے. تو وہ گھیر رہے ہیں پاکستان کو، اور وہی پاکستان کو ایٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اندر جو وہ پہلے کر چکے ہیں. اب یہ تو تھی وزیر اعظم کے انٹرویو کے بارے میں، جس میں کلیئرٹی دینی ضروری تھی کہ وزیر اعظم نے جو بات آج کہی ہے وہ وزیر اعظم کو 20 سال پہلے بھی شاید معلوم ہونا چاہیے. اس وقت ان کی سیاست کی نوئی تھی، لیکن ہمارے اداروں کو پتہ تھا کہ امریکہ 30 سال سے انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. آغاز اس کا 91 میں ہوا تھا جب وہ معاہدہ جولائی 91 میں ایکسپائر ہوا تھا. اگر نہیں ہماری نظر میں آیا ہوا تو پاکستان کے شاید فورن آفس میں نہ آیا ہو سکتا ہے ہماری فوجی کے کمانڈ جو ہے ان کو ضرور دیکھ رہی ہوگی اور واچ کر رہی ہوگی. اور کسی بھی تھوڑی سی جو جیو پالیٹکس کی شدھ بدھ رکھنے والے بندے کو آج سے 30 سال پہلے بھی اتنا برابر شک نہیں تھا کہ چین امریکہ اور بھارت جو ہے وہ اس طرح ہو کے یہاں کھڑے ہوں گے. ہاں البتہ بھارت سے مجھے ہمیشہ امید ہے کہ بھارت کیونکہ اپنی شرائط پہ آگے چلتا ہے تو وہ امریکہ کو کتنی اسپیس دیتا ہے چین کے خلاف، اپنی زمین استعمال کرنے دیتا نہیں دیتا، بالکل نہیں کرنے دے گا. امریکہ کو یہ جنگ چین کے خلاف جب لڑنی پڑی تو پاکستان کے راستے لڑنی پڑے گی یا ان کو ساؤتھ چائنا سی سے لڑنی پڑے گی. میں دوبارہ دہراتا ہوں، جو کہ جنگ جو ہے اسے بادل منڈلا رہے ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کے راستے سے یا چین کے ساتھ لڑنی پڑے گی، جس میں چین نے ان کی پھڑکاسیں نکالی ہیں. ہم شاید اللہ نہ کرے ہم شاید پھڑک جائیں لیکن ادھر ساؤتھ چائنا سی میں. باجوہ صاحب کا ایک کوٹیبل کوٹ ہے جو کہ آج 3-4 دن سے سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. یہ اس وقت بھی پتہ چل گیا تھا لیکن چونکہ وہ آف دا ریکارڈ ملاقات تھی جب صحافیوں سے ہوئی، وہ 30 تھے یا 25 تھے. وہ کہتے ہیں نا اصحاب کہف کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ 4 تھے یا 6 تھے. آپ اس بحث میں نہ پڑھو، اصل واقعے کی طرف توجہ دو. تو میں اس بحث میں نہیں پڑھتا ہوں کہ وہاں 30 صحافی تھے یا 50 صحافی تھے. اصل وہاں بات کیا ہوئی؟ وہاں باتیں بہت ہوئی لیکن چونکہ آف دا ریکارڈ تھیں اور لوگوں کی ذاتی کے سامنے تھی اور لوگوں نے بھی یہی کہا کہ یار اس کو ابھی پریس میں نہ لائیں، اور کسی نے بنایا ہی نہیں. اب کئی صحافی ایسے ہیں کہ جن کی میں سمجھتا ہوں کہ بات کو اتنا محسوس نہیں کیا جاتا. اس میں ہمارے چھوٹے بھائی روف کلاسر صاحب بھی ہیں، انہوں نے بڑا کمپریہنسو کیا اور 2 بڑی حیران کن انکشاف کیے. ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر حامد میر کو نوکری سے ISI نے یا کسی ادارے نے نکالا جو عسکری ہے تو میں اپنی پوزیشن سے ریزائن کر دوں گا. میرا خیال ہے کہ جس شہرت کے جنرل قمر باجوہ صاحب جو ہیں شخصیت ہے ان کی، اس کے اندر میرے تک تو جتنی اطلاعات پہنچی ابھی وہ جب بنے ہی تھے تو اسی دن ہی پتہ چل گئی تھا کہ بردباری، تحمل مزاجی، ٹھنڈا مزاج. اور وہ تو میں نے جب ساری باتیں دیکھی اور چونکہ جنرل ضیاء الحق صاحب سے میری ذاتی یاد اللہ تھی اور جنرل صاحب بڑی بے تکلفی سے ملتے تھے، ان کی طبیعت اور مزاج کھل کے جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل کھلے ڈولے لوگ تھے. تو میں نے کہا جی ان کا مزاج جنرل ضیاء الحق صاحب سے ملتا ہے تو اللہ خیر کرے یہ کوئی چانی نہ چڑھا دیں جس طریقے سے جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت میں ہوا تھا. تو بہرحال پتہ چلا کہ جی ایگزیکٹلی وہ پورا ان کے بہت ہی سمجھ بوجھ، فہم و فراست کے ساتھ اپنی اسی بردباری اور اپنے ایک کھلے ڈلے اور ایک دھیمے پن کی وجہ سے انہوں نے نظام کو تقریباً کنٹرول کیا. اگر نہیں کیا ہو تو ان کی اپنی چوائس ہے، اپنی آپشن ہے، اپنا ان کا جو ہے ترجیح ہے کہ جی میں نے نظام کو کنٹرول نہیں کرنا. تو جناب باجوہ صاحب نے جو فرمایا ہے تو مجھے اس میں 2-3 باتیں کرنی ہیں. اس سے پہلے ہمارے DGISPR صاحب جب نئے بنے تو انہوں نے کہا جی کہ فوج کا پاکستان کی سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو میں اب سارے لوگوں نے ویلاگ کیا، میں نے بھی کیا اور آڑے ہاتھوں لیا. حالانکہ جو DGISPR جناب افتخار بابر ہیں وہ پہلے دن سے ہی آئے ہیں تو ان کے اندر ایک جرنیلی شان تھی، ایک سنجیدگی تھی ان کے اندر. میں نے دیکھا ہے کہ جذباتیت یا میچورٹی نہیں تھی
جنرل غفور صاحب میں بھی زیادہ ذہین ہو، لیکن ان کے اندر میں دیکھا کہ ایک ایکسائٹمنٹ تھی، ایک امیچورٹی تھی. اور اس سے پہلے جنرل عاصم سلیم باجوہ بھی جب DGISPR رہے تو ان کے اندر بھی یہی تھا کہ ایک امیچورٹی تھی، ایک میری طرح کا بچپنا تھا، نظر آتا تھا. جیسے ہمارے کئی جنرل اعجاز اعوان صاحب ہیں یا جنرل شعیب صاحب ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں. جرنیلوں کی شان نہیں. جرنیلوں کو میرا خیال ہے کہ میں نے میجورٹی کو دیکھا ہے کہ ان کی فوج جو سروس ہے، جب وہ 3 ان کے سٹار لگتے ہیں تو ایک بڑا ایک کریکٹر جو ہے نا بڑا پختہ ذہن اور ایک میچور آتا ہے، اور یوں جذباتی ہو ریئیکٹ نہیں کرتے. چنانچہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بالکل ہی جذباتی ہو کے نہیں کرتے. اور افتخار بابر صاحب ہی نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب کہا کہ جی سیاست کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو ہر ایک نے سیریسلی لیا. میں نے بھی اپنا ویلاگ کرایا اور میں نے کہا جنرل صاحب زمینی حقائق اس سے مختلف ہیں. اب آ جائیں جنرل باجوہ صاحب کی وہاں 2 باتیں ہوئی ہیں. ایک جنرل باجوہ صاحب نے فرمایا ہے حامد میر کو اگر ہم نے GO سے نکلوایا ہے تو میں اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں ریزائن کر دوں گا. اب اس میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے اور میرا خیال ہے وہ لطیفہ میری بات کی وضاحت کر دے گا. وہ ایک جنگل میں شیر جو تھا وہ اپنی پوری تم تراک کے ساتھ اپنی حکمرانی جو ہے وہ جما چکا تھا اور جلوہ افروز تھا بادشاہت کے درجے پہ. ایک دن شاید شیر کی دوستی تھی ایک لومڑی سے اور ایک بھیڑیے سے. اب ایک دن شیر کو جس کو کہنے سستی کاہلی کوئی طبیعت میں آوازاری، تو اس نے کہا یار میرا تو آج شکار کے لیے دل نہیں کر رہا. تو بھیڑیے کو اور لومڑی کو کہا کہ اگر تم کوئی بڑا جانور گھیر لاؤ تمہارا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا. پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑے جانور گراتا تھا تو جو کھا پی لیتا تھا تو لومڑی اور بھیڑیا جو اس سے دوست تھے وہ اس سے مستفید ہوتے تھے. اب ان کے پلک جھپکتے بھیڑیے نے تھوڑا بہت گرایا اور لومڑی نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی ایک نیل گائے کھڑی ہے. تو بھیڑیا جو ہے اس کو ڈراتا ڈراتا شیر کے قریب لے آیا. تو شیر کے جب قریب آیا تو شیر نے آدھی آنکھ کھولی اور وہیں سے پنجہ مارا اس کے سر پہ اور اس کا جو ہے بھیجا باہر اور نیل گائے جو ہے تڑپ تڑپ کے ہلاک ہو گئی. تو شیر نے بھیڑی سے کہا کہ اب اس کے حصے کر دو. تو اسے کہا جی اسے 3 حصے کرتے ہیں، ایک گردن کا اور ایک جو ہے آگے جو ہوتی ہیں وہ جو اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں اور ایک آدھے سے زیادہ اور پچھلی ٹانگیں جو ہیں رانے جو ہیں، ایک 3 حصے. گردن لومڑی لے لے اور اگلی 2 ٹانگیں میں لے لیتا ہوں اور پوری گائے پچھلی ٹانگوں سمیت وہ حضور آپ نوش فرمائیں. شیر نے اس کو بھی رکھ کے مارا، اس کا بھی بھیجا نکال کے رکھ دیا. اس نے کہا اتنے سینئر ہو گئے اور آج تک حصے نہیں کرنے آئے. انہیں لومڑی کو کہ تم کرو. اس نے کہا جی حصے تو اسے صحیح کیا ہے، آگے تقسیم میں تھوڑی غلطی کر گیا ہے. ایسا کریں کہ گردن آپ ناشتے میں کل کھا لیں، یہ ٹانگیں آج رات ڈنر میں، اور اگلا حصہ جو بچ جائے وہ آپ لنچ تناول فرمائیں. شیر نے کہا یار یہ مجھے یہ بتاؤ بات تو تم نے سچ کی ہے لیکن اتنا انصاف کے اوپر تم نے اصول انصاف کا سیکھ لیا اور ایک چھوٹے سے دماغ کے ساتھ. انہوں نے کہا حضور وہ بھیڑیا پڑا ہے. تو جنرل صاحب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، ISI کو کہنے کی ضرورت ہے حامد میر کو نکال دیں. جب انہوں نے یہ بات تقریر کی تھی تو میری شکیل الرحمان کی یہ جرت کہ جب کہ وہ بھیڑیے کا حال کئی دفعہ دیکھ چکا ہے، کئی بھیڑیوں سے آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوتے دیکھے ہیں. تو اس لیے آپ اس کو میرا خیال ہے کہ اسی پیرائے میں لے لیں کہ آپ کی آنکھ ہی کافی ہے. کہ کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو وہ تقدیر بدلنی کافی ہے. دوسری بات جنرل اعجاز اعوان صاحب نے کی اور بڑی عجیب بات کی، اور یہ جنرل صاحب کی موجودگی میں کی اسی صحافیوں کے محفل میں، یہ رف قراصت صاحب نے کوٹ کیا. اس نے کہا جی اتنا غصہ فوج میں کہ میرے پاس ریٹائرڈ کمانڈوز آئے 4. انہوں نے کہا جی کہ یہ لفظ نہیں ہے، لفظ میرے ہیں لیکن تقریباً ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم حامد میر کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں. اب جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس سے زیادہ ناپختہ بات نہیں ہو سکتی. جنرل اعجاز صاحب ہمارے بہت سے دوست ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، اور بڑے سمجھدار بھی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ اس طریقے سے غیر سنجیدہ باتیں کر دیتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے 2018 کے الیکشن میں انہوں نے ٹی وی پہ لائیو پروگرام میں ساتھ کہا تھا اور کسی بات پہ ہمارا تو تکرار ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ ساڈا جو کرنا ہے کر لو. تو میں نے کہا جنرل صاحب یہ کسی مہذب ملک میں آپ بیٹھے، یعنی کہ الیکشن میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ نیوم کے ساتھ، ابھی الیکشن نہیں ہوئے تو 2018 کے، تو ہمیں روزوں کا مہینہ تھا، تو
میں ان کے منہ سے دیکھ کے ششتہ رہ گیا. میں نے کہا جنرل صاحب یہ ایسی بات ہے کہ کسی مہذب ملک میں آپ کہتے ہیں تو آپ کے اوپر ٹی وی بین ہو جاتا, لیکن ہمارے ملک میں چونکہ سکہ راج الوقت آپ کی ذات مبارکہ ہے اور آپ کا جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس لیے بڑے ادب احترام سے ٹی وی والوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات مجھے خوفزدہ کر گئی ہے, کیونکہ جنرل حمید گل صاحب مجھے بتاتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ بندے ہیں اس وقت ریٹائرڈ کمانڈوز اور آرمی آفیسرز. اور میرا اپنا تجربہ بھی ہے کہ جب میں نے عمران خان صاحب کا 2002 کا الیکشن لڑا اور ان کی کیمپین چلائی, تو 1/3 علاقہ جو ہے وہ سارا کے سارا فوج کے اندر سپاہیوں سے بھرا پڑا ہے. میاں والی کا کھٹک بیلٹ ہے, بہت اتنا میاں والی بہت زیادہ ہے, لیکن وہ تو بالکل ہر گھر جو ہے نا اس نے ایک بندہ دیا ہوا ہے پاکستانی فوج کو. تو مجھے اندازہ ہے کہ ان کے اندر کتنے اپنے کمانڈوز کی, اپنے جرنیلوں کی عزت ہوتی ہے. اور اس لیے اسے مجھے جو ہے بہت ہی ڈرا کے رکھ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے, یہ تو شکر ہے 4 جنرل اعجاز صاحب کے پاس چلے گئے, وہ سیدھے حامد میر کے پاس چلے جاتے, اس کی ہڈیاں توڑ دیتے, تو کون ذمہ دار تھا؟ اور کیا پتہ ہے کہ اگلے جو 4 ہیں جو مجھے میری طرف آ رہے ہیں یا کسی اور کی طرف جا رہے ہیں, وہ جنرل اعجاز صاحب کو ملے بغیر آ جائے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ کے ملک میں لاکھوں فوجی جو ہیں, ان کو اگر فوج, ہماری جو فوج ہے جس کے اوپر ہمارا ہمیشہ سے گلر ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ان کا غیر ضروری اور ناجائز عمل و دخل جو ہے اس نے پاکستان کو تباہی و بربادی تک پہنچا دیا ہے, پاکستان کے آئین کو کرپل کر کے رکھا ہوا ہے. لفظ سنے ان ابینس, یہ کبھی سنا تھا آپ نے کہ آئین ان ابینس؟ جب مشرف آئے تو انہوں نے کہا ان ابینس, کسی نے کہا یہ سسپینڈڈ. یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے کہ ہمیں اس لیے نکالنی پڑی کہ ہم نے آئین کو اپنے جو فوجی بوٹ ہے اس کی نوک کے نیچے رکھنا تھا. تو یہ ایک انتہائی خطرناک میسج ہے جو جنرل اعجاز صاحب نے سادگی میں یا امیچورٹی میں, ناپختگی میں انہوں نے دے دی ہے. میں جنرل صاحب آپ کے میسج کے بعد لرزہ بند اندام ہوں کہ جو ہزاروں کمانڈوز آج کر ریٹائر ہو کے پبلک میں سول لائف میں گزر رہے ہیں, کسی دن وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا کر گزرتے ہیں اس کا آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں تھا جب یہ آپ بات کر رہے تھے. وما علینا البلاغ.